हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग एक ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका टाइटल है एक गरीब आदमी कैसे अमीर बना। सो गाइज, इस वीडियो में मौलाना तहसीन जिलानी बयान फरमा रहे हैं। देखते हैं कि क्या बयान फरमाते हैं और वो आदमी कैसे गरीब था तो फिर वो अमीर कैसे बना। इस वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर किसी के पास एकदम से दौलत आ जाए ना, कभी घमंड मत करना, कभी तकब्बुर मत करना कि हमारे पास इतनी दौलत है। लोगों को दिखा दिखा के उसका गलत फ़ायदा मत उठाना, वरना अल्लाह ताला जब नवाजने पर आता है तो बहुत नवाजता है। तो जिस तरीके से बहुत नवाजता है उसी तरीके से वो छीन भी लिया करता है। तो किसी को अगर अल्लाह नवाज दे, दौलत अता फरमा दे और वो अपनी उस दौलत से गलत फ़ायदा उठाए तो अल्लाह ताला फिर उसे बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है कि एक इंसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि अपने बीवी बच्चों को एक टाइम भी खाना नहीं खिला सकता था। लेकिन अल्लाह की जिस पर अताएँ हो जाएं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है। इतना गरीब इंसान के एक टाइम का भी खाना उसको उसके घर वालों को नसीब नहीं होता था। एक दिन जा रहा था मायूसी की हालत में, उसे एक बुज़ुर्ग मिले, एक फ़कीर मिला, एक दरवेश मिला, अल्लाह वाला मिला। उससे मुलाकात हुई तो उस फ़कीर ने, उस बुज़ुर्ग ने कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा बड़ा मायूस हूँ, बड़ा दर्द है दिल में, गम का मारा हुआ हूँ। जा रहा हूँ ऐसे ही काम तलाश करने के लिए, लेकिन हमें कोई काम देता ही नहीं है, हमसे कोई काम करवाता ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ, यही सोच रहा हूँ, गम का मारा हुआ हूँ, ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ। बाबा आप अपने रास्ते जाएं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। उस फ़कीर ने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा, काम तलाश कर रहे हो? इसने कहा हाँ बाबा काम तलाश कर रहा हूँ। कहा ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ। कहा आप फ़कीर आदमी हो, आप बुज़ुर्ग आदमी हो, जाओ आगे देखो यार, आगे बढ़ के देखो, हमारा रास्ता मत रोको, वैसे ही बड़ा मायूस हूँ, बड़ा गम मेरे सीने में है, बड़ा दिल का मारा हुआ हूँ, आप आगे चले जाओ, मुझे यूं ही परेशान मत करो। उस फ़कीर ने कहा बेटे सुनो तो, मेरे पास एक जाल है, इस जाल को लो और जाल को लेने के बाद दरिया पर जाओ और दरिया में इस जाल को फेंको। जैसे ही आप दरिया में इस जाल को डालोगे तो मछलियाँ इतनी आ जाएंगी आपके जाल में, इतनी फंस जाएंगी कि आपके घर का खर्च निकल जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहाँ बिल्कुल ऐसी बात है। उसने जाल लिया, लेने के बाद दरिया पर गया। दरिया पर जाने के बाद उसने जाल को, जैसे बुज़ुर्ग ने बताया था, उसने जाल को दरिया में डाला। अब रास्ते तो बन जाते हैं, कोई भी इंसान हो, ऐसा हो दिल का मारा हो, गम उसके सीने में पल रहा हो, तो कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई उसे उपाय मिल ही जाता है कि जिसके ज़रिए से उसका कुछ ना कुछ काम हो जाता है। अल्लाह ताला ज़रिए बना देता है, इंसान के लिए ज़रिए बन जाते हैं और फिर इंसान उसी में वो करता जाता है और कामयाबी उसे मिलती जाती है। अब इंसान कोई गम का मारा हो, दिल का बहुत चोट खाया हुआ हो और कुछ भी ना करता हो, तो वो चाहे कि मैं आराम से सोऊं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूं, कुछ ना करूं, तो वो कभी मालदार नहीं हो सकता, कभी उसके पास पैसे नहीं आ सकते। जो अगर ये सोचता है कि मैं बैठे बैठे मालदार हो जाऊंगा तो कभी नहीं हो सकता। हाथ पैर चलाना पड़ते हैं, दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। कोई भी इंसान है, खाली है, काम धंधा नहीं है, वो तलाश करता रहे तो एक दिन ऐसा आता है उसे काम धंधा भी मिल जाता है और वो मालदार भी बन जाता है, उसके पास पैसे भी आने लगते हैं। बस जहन का खेल होता है, जहन इस्तेमाल आदमी करता रहे और हाथ पैर अपने चलाता रहे, काम ढूंढता रहे, इंशाल्लाह उसको काम मिल ही जाता है। तो ये इंसान ऐसा ही तो था कि घर वाले भी भूखे हैं, खुद भी भूखा है, जा रहा है, बुजुर्ग मिले, जाल दे दिया, एक ज़रिया इसके पास आ गया। जैसे ही दरिया में इसने जाल फेंका, बहुत सी मछलियाँ फंस गईं और जब बहुत सी मछलियाँ फंस गईं, इसने सारी मछलियों को निकाला और बाज़ार चला गया। जब बाज़ार पहुँचने के बाद वहाँ पर अपनी दुकान लगा दी, मछलियाँ बेचने लगा, बेचता रहा, यहाँ तक कि शाम हुई, सारी मछलियाँ बिक गईं। जब सारी मछलियाँ बिक गईं, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, तो उसको बहुत कुछ याद आता है।
کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میرے پاس اگر پیسہ آ جائے غریبوں میں بڑا تقسیم کروں گا۔ لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اب وہ ساری پیسے آتے ہی نا ساری باتیں بھول جایا کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ میرے پاس آیا ہے لاؤ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے مچھلیاں بیچیں، پیسے ملے تو اس نے کھانا وانا خریدا، خریدنے کے بعد اپنے گھر کی طرف نکل دیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا، چلتا رہا۔ گھر کے تھوڑی دور پہلے اسے دو شخص دکھائی دیے، ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، اور وہ کافی بھوکے تھے۔ انہوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا پیٹ بھر کے، اور ایسے بھوکے تھے۔ جیسے ہی اس کے پاس کھانا دیکھا تو فریاد کر دی انہوں نے، کہا بھائی یہ کھانا مجھے کھلا دو گے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اللہ تمہیں اس کھانے کے صدقے سے اللہ مال عطا فرما دے گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا، اس نے سوچا چلو میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ایک دن اور صحیح، میں کل اور کما لوں گا، ابھی یہ جو میرے سامنے ہیں یہ زیادہ بھوکے لگ رہے ہیں، چلو ان کو کھلا دیتے ہیں۔ اس نے جتنا سامان لیا تھا کھانے کا وہ سب سامان اس عورت کو، اس بچے کو دے دیا۔ اس عورت نے، اس بچے نے وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دعا دے دی۔ اب وہاں سے پھر یہ خالی ہاتھ چلا، خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ چلا۔ گھر والے انتظار دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ کما کے لائیں گے، کھانا لائیں گے تو کھائیں گے۔ ادھر اس کے گھر والے بھی بڑا بھوکے تھے، کیونکہ یہ تو کام دھندہ اس کو مل ہی نہیں رہا تھا اور بڑا مجبور انسان تھا۔ تو گھر والے آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آتا ہوگا، کھانا لاتا ہوگا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ راستے میں کوئی اور زیادہ بھوکا تھا، اس کو اس نے کھانا کھلا دیا۔ لیکن وہی بات ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے دے دیا کرتا ہے۔ ہاں، جیسے ہی گھر کے اندر یہ داخل ہونے لگا تو دروازے کے اندر ہی قدم اس نے رکھا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، او بھائی رکو 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 رکو۔ جیسے ہی اس نے آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک انسان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ آیا قریب آیا، کہا فلاں آپ ہی ہیں؟ اس نے نام بتایا، کہا یہ نام آپ کا ہی ہے؟ کہاں یہ نام میرا ہے۔ بولے آپ کون؟ کہا میں آپ کا قرض دار ہوں، میں نے آپ کے والد سے اتنے روپے ادھار لیے تھے، اب آپ کے والد فوت ہو گئے، اب یہ ادھار تو میرے اوپر باقی ہے، تو وہ ادھار آپ کا ہوا، یعنی آپ کو ہم دینے کے لیے آئے ہیں، یہ پیسے آپ رکھ لو اور بس میں پھر بری الذمہ ہو جاؤں گا۔ آپ کے والد صاحب سے جو میں نے قرض لیا تھا پھر اس سے میں بری ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنے پیسوں کی موٹلی، اور کافی پیسے تھے، اتنے پیسے تھے کہ پوری زندگی وہ اگر بیٹھ کے کھاتا تو وہ پیسے تب بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ پیسے لایا، اس نے دے دیا اس انسان کو، اس نے ہاتھ میں لیے اور گھر کے اندر گیا۔ گھر والوں نے پیسے دیکھے، خوشی خوشی جھوم اٹھے کہ اب تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہے گی، اب تو ہمارا پیٹ بھرے گا، اب تو ہم بھوکے بھی نہیں رہیں گے۔ پھر پوچھنے لگے یہ پیسے آئے کہاں سے؟ ایک دن میں آپ نے اتنے کما لیے؟ کہا نہیں، ہم نے ایک دن میں اتنے نہیں کمائے تھے، ہمارے ابا نے کسی کو دیے تھے پیسے ادھار، وہی ادھار آج ملا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لوٹا دیے، ورنہ وہ چاہتا انسان کھا لیتا۔ لیکن بہت اچھا انسان تھا کہ اس نے آج اس حالت میں جو ہمارے گھر والے فاقے کر رہے ہیں، اس حالت میں آج اس نے لا کے ہمیں پیسے دیے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیا اور غریبوں میں کچھ پیسے تقسیم کر دیے، کھانا لایا، فوراً کھانا گھر والوں کو کھلایا۔ اس کے بعد اس نے اور کام شروع کر دیے، اور کام شروع کرنے کے بعد وہ اتنا مالدار ہونے لگا کہ اس کی ٹکر کا اس علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ کامیاب انسان کی میں آپ کو بات بتاؤں، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اس پیسے کو فالتو خرچ نہیں کرتا ہے۔ انسان کے پاس جب پیسے آتے ہیں نا تو وہ اپنے کاروبار بڑھا دیتا ہے۔ انسان کے پاس اگر پیسے آ گئے اور ایک کاروبار اس کا ہے تو کامیاب انسان کی یہ دلیل ہے کہ وہ اور کاروبار بڑھا دے گا، اس میں اور زیادہ اپنے کاروبار ڈال دے گا، اس سے اور زیادہ اس کی آمدنی ہونے لگے گی۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے کاروبار بڑھا دیے اور اس کے ذریعے سے اس کے پاس بہت سے پیسے آنے لگے، علاقے میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ اب اسے کیا ہوا، وہی بات ہوتی ہے نا، جب زیادہ پیسہ انسان کے پاس آ جاتا ہے
تو انسان کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ان کو غرور، تکبر، گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اسے بھی تکبر، گھمنڈ، غرور ہونے لگا۔ اب وہ دروازے پر لائن لگواتا تھا غربا کی، غریب آتے تھے، مسکین آتے تھے، لائن لگتی تھی، یہ کھانا بھی تقسیم کیا کرتا تھا اور پیسے بھی تقسیم کیا کرتا تھا، اور روز یہ اسی طریقے سے بلا بلا کے لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور پھر محفل میں جب بیٹھتا تھا تو پھر جتاتا تھا کہ آج میں نے اتنے پیسے تقسیم کیے، آج میرے گھر کے دروازے پر بڑی لمبی غریبوں کی لائن لگی تھی، میں نے اتنے فلاں کو دیے، اتنے فلاں کو دیے، ان کا نام بتا بتا کر اسے ذلیل کر دیا کرتا تھا کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیے، اس کو میں نے اتنے دیے، اس کو میں نے اتنی زکوٰۃ دی، اس کو میں نے اتنا خیرات کیا۔ یہ اس کی عادت یوں ہی رہی اور کافی عرصے تک یوں ہی یہ اس کی عادت رہی، یوں ہی یہ جب تقسیم کرتا تو لوگوں میں جتا دیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ سویا، اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، خواب اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، یعنی لوگوں کو بس اپنی ہی اپنی پڑی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ کا حساب کتاب ہوا، حساب کتاب جب ہوا، لوگوں کے نام اعمال جب ہاتھ پر دیے گئے، کہا جب میرا بھی حساب کتاب ہوا تو میرے لیے کہا گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میں نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو بڑا مال تقسیم کیا، میں نے تو لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی ہمارے دروازے پر، میں اتنا تقسیم کرتا تھا تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے، یہ جہنم کے لیے حکم کیوں ہو گیا ہے؟ کہا خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ آواز آئی کہ تیری وہ نیکی صرف کام آئی جو تو نے اس غریب عورت کو روٹی دی تھی، تیری ایک وہی نیکی ہے اور تیری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تجھے جنت دلا سکے۔ کہ یا اللہ، میں نے جو مال تقسیم کیا تھا، کہ تو نے جو مال تقسیم کیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تیرے دروازے پر اگر کوئی آتا، ضرورت مند ہوتا تھا، تیرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آتا تو اسے دیتا تو تھا، لیکن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو دنیا والوں کو بتایا کرتا تھا تاکہ تیرا دنیا میں نام ہو جائے، تاکہ لوگ تجھے مالدار سمجھنے لگیں، لوگ تجھے کروڑ پتی کہنے لگیں، لوگ تجھے اپنی نظروں میں رکھیں کہ واہ کیا مالدار آدمی ہے۔ تو نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کیا تھا اس کا پھل تجھے دنیا میں ہی مل گیا۔ بتا دے، کیا تجھے دنیا میں لوگ مالدار نہیں کہتے تھے؟ کیا تجھے دنیا میں لوگ امیر انسان نہیں سمجھتے تھے؟ کہ یا اللہ، ہمیں دنیا میں لوگ مالدار سمجھتے تھے، امیر سمجھتے تھے، کہ بس دنیا حاصل کرنے کے لیے تو نے جو لوگوں میں خیرات کیا، لوگوں میں تقسیم کیا، تو بس وہ دنیا میں ہی چھوٹ گیا، یہاں تیری اب کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھے جنت دلا سکے۔ کہ یا اللہ، معاف کر دے مولا، مجھے جنت عطا کر دے۔ کہ اتنا ہی خواب دیکھ رہا تھا نا، ابھی آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو، جیسے ہی آنکھ کھلی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے اشک نکلنے لگے، رونے لگا، کافی دیر تک بیٹھ کے روتا رہا، اور اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد جس کو بھی کچھ بھی دیا کروں گا، جس کو بھی کوئی پیسے دیا کروں گا، اس کی بھی مدد کیا کروں گا، تو کبھی بھی جتایا نہیں کروں گا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کیا کروں گا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو بتایا نہیں کروں گا۔ اس دن سے اس نے سچی توبہ کی، اور اس دن سے وہ ایسے تقسیم کرتا تھا کہ لوگوں کی لائنیں، غریبوں کی لائنیں اس کے دروازے پر لگی رہتی تھیں، وہ ایسے دے دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کرتا تھا۔ اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی۔ آج اس دنیا کا بھی یہی ماحول ہے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ سب سے پہلے اگر مدد کرتا ہے نا تو بس کیمرے پہ اس کی پکچر پہلے آ جاتی ہے، کیمرے پہ اس کی ویڈیو پہلے آ جاتی ہے۔ جس کو دے رہا ہے نا اس کی تو ضرورت ہے، اگر کوئی غریب انسان ہے
اسے کوئی مالدار دے رہا ہے اور اسے ویڈیو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے تو غریب انسان منع اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اگر وہ منع کر دے گا ہو سکتا ہے کہیں یہ نہ دے، تو اس ڈر سے بھی وہ لے لیتا ہے اور ویڈیو میں قید ہو جایا کرتا ہے. پھر لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہوا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے، اپنے دل میں کڑتا ہے، اپنے دل میں روتا ہے. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ یہ دنیا کی شہرت دنیا میں ہی رہ جائے گی. دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ شہرت حاصل کریں گے تو دنیا میں ہی رہ جائے گی. اس کی نیکی کا آپ ثواب نہیں حاصل کر سکتے. اگر نیکی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو کسی کی ایسے مدد کر دو پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے اس کی مدد کی تھی، لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے اور وہ اس کی مدد ہو جائے کرے گی. آج سے ہی آئیں اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کر لیں. اس دنیا میں ہمیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے. دنیا میں جتنے دن رہنا ہے نا، اچھے کام کر جاؤ، اچھے کام کرو، نیکی کماؤ، اور بس اللہ کے ہاں جب جاؤ گے نا اس کا حساب ہوگا. سو گائز یہ ویڈیو تھی جو کہ مولانا تحسین جیلانی بہت ہی پیارا بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا حق نہیں جتانا چاہیے. صحیح میں آج جو بھی لوگ کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں تو وہ کیمرے کے سامنے ہی دیتے ہیں. میں بہت ہی میکسیمم لوگوں کو دیکھا ہوں کہ جو اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو باقاعدہ اس کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے، اس کی پکچر لی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں تو اس طرح سے دے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو وہ نیکی میں آئے گی. ورنہ پھر اس کا کیا مطلب جو دکھاوے کے لیے ہو. اور انسان کو اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کو یہ نہ دیکھے کہ کون سے دھرم کا ہے. انسانیت کے طور پہ پہلے اس غریب کا مدد کر دے، وہ کسی بھی دھرم کا ہو. اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دیں. اس کا دھرم، جات یہ سب نہ دیکھیں. تو یہ ویڈیو تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اور ان کا بیان کرنے کا طریقہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. سو گائز اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ. تھینک یو.